Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guest, Ms. Mishal Hussain Malik, Mr. Rai Nawaz Khan Kharal, Professor Zabar Iqbal, worthy Chairman, Department of Mass Communication, Professor Dr. Anjum Zia, respectable colleagues, and dear students, I, Homa Tahir, and Rabia Shehzad feel immense pleasure to welcome you all on behalf of Department of Mass Communication, Lahore College for Women University, to celebrate with us solidarity with Kashmir. Now I would request the worthy guests to please honor the stage with your presence. To begin the program formally, I would invite Assistant Professor Naveed Iqbal to please come on stage and recite few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. The people of Kashmir look towards the world to help them out of their misery. The need of the hour is not to continue with the rhetoric, but to take substantive action. Moreover, the women in leadership positions need to use their clout and work with compassion and empathy to help the oppressed people of Kashmir. Kashmiris have lived with empty promises by world powers of ensuring their basic human rights for over 7 decades. Kashmir is not just a geopolitical issue, but is a humanitarian one first and foremost. Therefore, it does not only require the world power to take on the responsibility to find solution, but also the global civil society to take action. Women make up almost half of the world's population, and if they decide to raise their voice, it will become very hard to ignore it. Today's gathering is quite of a gesture that we, as women, as Pakistanis, stand united with Kashmir. Now I would request Professor Dr. Anjum Zia, Chairperson, Department of Mass Communication, to please come on stage for welcome address and to share her views. Bismillahirrahmanirrahim.
Honorable Mishal Hussain Malik, Chairperson, Peace and Culture Organization, respected Rai M. Nawaz Khan Kharal, Chairman, Kashmir Committee or Commission of Pakistan, respected Professor Zafar Iqbal, writer and human rights activist, respected faculty members, Director, Student Affairs, staff, media personnel, and my dear students, Assalamu alaikum. آج کا دن میں سمجھتی ہوں بہت ایک اہم دن ہے. آج کی تقریب 5 فروری کے حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے، جو کہ کشمیر کے لیے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک اب سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان یا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کا بھی کہا جائے تو اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ عالمی اقوام کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. اور ہم سب کے لیے اگر ہم دنیا کے لیول پہ بات کریں تو ایک لمحہ فکریہ ہے. کشمیری جو کہ پچھلے 73 سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری جو کہ پچھلے 550 دنوں سے قید کی زندگی گزار رہے ہیں. آرٹیکل 370 کے بعد ان کی زندگی میں بالکل جس کو کہنا چاہیے لاک ڈاؤن کی ایک پوزیشن اس وقت ہے. ہم سب نے کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن کے کچھ دن گزارے ہیں، اور آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنی مشکل میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ خوراک کی کمی ہے، ادویات بھی میسر نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، کام کرنے کی آزادی نہیں ہے، بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کا دوسری دنیا سے رابطہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. کشمیری بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ صرف ظلم کے شکار نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے نوجوان وحشیانہ مظالم کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. ہر طرح کا ظلم جو ان پہ اس وقت کیا جا رہا ہے وہ اس کی پوری دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملتی. اور اگر ہم دیکھیں تو وادی کشمیر جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جس کی مثال پوری دنیا میں کشمیر کی خوبصورتی کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی، وہ آج کل خون میں نہا گیا ہے. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ صرف ہم سب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہوگا. کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کشمیری بھی انسان ہیں، ان کو بھی آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے، ان کو بھی حق خود ارادیت ملنا چاہیے، ان کو بھی اسی طرح پرسکون زندگی ملنی چاہیے جس طرح باقی دوسرے انسانوں کا حق ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ کشمیر کا مسئلہ نہ سیاسی ہے نہ فوجی ہے، بلکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. اس کو ٹریٹ بھی اسی طرح سے کیا جانا چاہیے کہ کیوں اتنے انسان جو ہیں وہ اپنی بنیادی حقوق سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، کیوں ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، جس کی کہ پوری دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ 550 دن ہو گئے ان کو اس سچویشن میں. اور پوری دنیا میں اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو اس طرح کی مظالم کی اور اس طرح کے لاک ڈاؤن کی ہمیں مثال نہیں ملتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اقوام عالم اس پہ خاموش ہے. اور اگر میں مسلم امہ کی بات کروں تو اس کا ہمیں رول کہیں نظر نہیں آتا. تو کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح ان کا ساتھ دینا ہے، کس طریقے سے ان کے بنیادی حقوق ان کو دلانے ہیں، اور کیا
ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک اٹوٹ رشتہ ہے. ایک کشمیر کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی شہرک ہے. تو کیا ہمیں اس چیز کا احساس صرف یہاں تک رکھنا چاہیے کہ ہم باتیں کریں اور کوئی اس کے اوپر ایسا لائے عمل یا کوئی ایسا ایکشن نہ کریں کہ ہم ان کی آزادی دلانے میں، حق خود ارادیت دلانے میں ان کے لیے پیش ہوں اور قربانی دیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کیا کشمیر کے بچے، اگر ماں باپ سے اسپیشلی، کہ ہمارے بچے کو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا خون ہماری طرح لال نہیں ہے؟ کیا ان کا خون رائگاں جانے کے لیے ہے؟ پچھلے 73 ایئرز سے یہ تیسری نسل ہے جو کہ کشمیریوں کی، جو کہ اپنی آزادی کے لیے ایک مہم، ایک جد و جہد اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. عورتوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، بچے بوڑھے سب مظالم کے شکار ہو رہے ہیں، نوجوان اپنی زندگیاں کھو رہے ہیں، آگے ان کو زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو انسانی مسئلہ سمجھ کے ہی ٹریٹ کیا جائے اور اقوام عالم کو جھنجھوڑا جائے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے یا ایک پارٹی کا مسئلہ، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور نہ ہی میں اپنی نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے لائن آف کنٹرول پہ جا کے فائٹ کرنا شروع کر دیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں. یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا رول یکسر مختلف ہونا چاہیے. کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو پوری ایک سچویشن کو بنانا پڑتا ہے. اپنی آواز بلند کریں. ان کے مختلف جس طرح سے ہم اپنے دکھ کو سمجھتے ہیں، ان کے دکھ کو سمجھتے ہوئے اپنا ساتھ اپنی آواز کے ذریعے ان تک دیں. اور نوجوان نسل کو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی کمانڈ ہے، شاید ہماری جنریشن کی اتنی نہیں ہے. ان کی تو انگلیاں جو ایسے اس پہ ٹریول کرتی ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں. تو آپ اس ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ان کی آزادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں ان کی آزادی کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کریں. یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. اور ان کا سہارا بنیں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان کی بیک پہ ہیں. اور اپنے رول کو کہیں بھی جب تک کہ وہ اس اپنی جدوجہد کو آزادی ایک کامیابی میں نہیں بدل دیتے، ہمیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو آج یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہر فورم پہ ان کے لیے پوری طرح سے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے اویلیبل رہیں گے. ان تھوڑے سے خیالات کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے آج کے مہمانوں کا، جو کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. اور میں مشکور ہوں کہ لاہور کالج کی اسٹوڈنٹس جو کہ بہت زیادہ حوصلہ جذبہ رکھتی ہیں، ان کے اسپیشلی ہم لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں بتانا چاہوں گی کہ کنال پوشپورہ کے حوالے سے جہاں کہ گینگ ریپ کیا گیا، پورے 2 ولیجز کو انڈین آرمی نے کس طرح سے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا، اس پہ بھی میں آلریڈی ایک ان کے ساتھ انٹریکشن کروا چکی ہوں. اینڈ دے آر اویئر کہ وہ ایز عورت ان کو پتہ ہے کہ کیا تکلیف ہے، اور یہ ہر طرح کی مدد دینے کے لیے اس وقت تیار ہیں. اسی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ بھی ان کو تھوڑا سا ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ بات کریں. تو آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ نشست ہماری بہت ہی پروڈکٹیو رہے گی. تھینک یو فار کمنگ. Thank you so much, Dr. Anjum Zia, for sharing your worthy words with us. جس خطۂ ارض کے بسنے والے مسلمانوں سے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حق چھین لیا گیا، اس خطۂ ارض کو کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی اس وقت عروج پر ہے. آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یورپی ممالک کے ہونٹ چپک گئے ہیں.
کشمیری مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہے یہ جو خوشبو سے بھری وادی، جہاں امن کی فاختہ مسکراتی پھرتی ہے، وہاں بھارت نے اس وادی پر کرفیو نافذ کر کے اس وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر اب نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ رہا ہے، بلکہ یہ اب بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ Now I would like to invite Professor Zafar Iqbal, human rights activist, to please come on stage and share his worthy insights on the occasion. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ مشال حسین ملک، چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن، وائف ڈیٹینڈ کشمیری لیڈر مسٹر محمد یاسین ملک، رائے محمد نواز خان کھر، چیئرمین کشمیر کمیشن آف پاکستان، پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ، چیئرپرسن میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، and media friends and all dear students, السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا اور بالخصوص ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے کم ٹائم میں، کیونکہ 1 فروری کو یونیورسٹیز اوپن ہوئی، تو جو کشمیر ایشو ہے اس کی سگنیفیکنس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس ایونٹ کو اتنے شارٹ ٹائم میں آرگنائز کیا، جس کے لیے میں تہہ دل سے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جتنی بھی ہمارے یہاں پر رسپیکٹڈ فیکلٹی ہے میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی، یہ سب بھی اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ایون کہ وائس چانسلر صاحبہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، تو انہوں نے اگست سپتمبر کے اندر ویبینار کیا کشمیر کے حوالے سے، اور وہ ایک بہت سکسیسفل ویبینار تھا، اور ایک اس کا جو میسیج تھا وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس میں بلکہ آل اوور دا پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، وہ ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسیج سرکولیٹ ہوا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی اس اسٹیٹمنٹ سے اس وقت تک کوئی قوم بھی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم لوگ نہایت مذموم رسم و رواج کا شکار ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے کہ ہماری خواتین قیدیوں کی طرح گھروں کی چار دیواری میں بند ہیں۔ میرا یہ مدعا نہیں کہ ہم مغربی زندگی کے ناپسندیدہ پہلوؤں کی بھی نکالی کریں۔ تو آج جتنی بھی یہاں پر فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلق، مطلب یہ ایک نرسری ہے میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جہاں پہ وہ اور میڈیا بھی موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بہت اسٹرانگ اور ایک انفلوئنشل رول جو ہے کشمیر کے لیے پلے کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی جو انسپائریشن ہے وہ خود محترمہ مشال حسین ملک ہیں، کہ جنہوں نے اپنی لائف کے اندر کشمیر کے لیے جو اسٹرگل ہے اس کی جو ریکگنائزیشن ہے، ایون کہ خود یونائٹڈ نیشنز نے کی، اور اس سال 8 مارچ کو جب لاسٹ ایئر وومن ڈے تھا تو انہوں نے وومن ایکسیلنس ایوارڈ جو ہے مشال حسین ملک صاحبہ کو دیا، جو کہ کشمیر سروسز پہ تھا۔ یہ پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں ہوا کہ انہوں نے اقوام متحدہ نے کشمیر سروسز پہ کسی خاتون کو وومن ایکسیلنس ایوارڈ دیا۔ تو جس طرح سے پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ دس از ایج آف دا سوشل میڈیا، اور اس سے پہلے مین اسٹریم میڈیا کی جو ہے وہ ایک ایرا تھا، وقت تھا۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں، آپ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں۔
پوری دنیا کے اندر کشمیر کاز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کو خود سے بھی اس بات کو ایویلیویٹ کرنا ہے, سوچنا ہے آیا کہ کشمیر کے لیے ہم کس حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے کشمیر کے لیے کس حد تک سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں. دیکھیں جب کشمیر جو ہے یہ سب کانٹیننٹ کا نہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ورلڈ وائڈ ایک اہم ایشو ہے جس کی وجہ سے اس خطے کا پیس جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 3 جنگیں جو ہے وہ کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان اور بھارت کے مابین ہوئی, اور آج بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد جو آگ کشمیر میں لگائی, اور آج دیکھیں اس کا نتیجہ وہ خود دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کس صورتحال سے وہ خود گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبرتناک ہے صورتحال ان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک میسج. اور ایون کہ 2 دن پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی UN جنرل سیکرٹری نے, تو کلیئرلی وہ بھی اب اس پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ بائیلیٹرلزم کے ذریعے جو ہے یہ معاملہ ریزالو ہونا چاہیے, تاکہ کیونکہ اس خطے کا امن ہی صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو بھی ہم لوگ انگیج کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ایک انفلوئنس اور امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں ڈیو ٹو سوشل میڈیا. تو آپ لوگ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ بہت خوش قسمت ہیں کہ جب آپ لوگوں کا کیریئر کا سٹارٹ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے دور میں آنکھ کھولی ہے. پہلے ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کو اپلائی کرنا پڑتا تھا, کئی دفعہ آپ کو جاب اپرچونٹیز نہیں ملتی تھی. تو اب سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے آپ لوگوں نے, اسٹوڈنٹس نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوں گے اور وہ اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ لوگ کشمیر کاز کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی اور اپنے ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو بھی اس ایشو کو کافی زیادہ ہائی لائٹ جو ہے وہ کرتی ہیں. اور قائد اعظم کی ایک اور اسٹیٹمنٹ میں پرزور انداز میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ تخلیق پاکستان ان اسباب کی بنیاد پر ہی ممکن ہو سکی کہ ہمیں متحدہ ہندوستان کے ذات پات کی بنیاد پر قائم معاشرے میں انسان کی روح کی ہلاکت کا خدشہ تھا. آج وہ روح آزاد ہے, وہ بلندیوں کی جانب پرواز کر سکتی ہے. اپنے بھرپور اظہار کے ذریعے وہ پورے ملک و قوم میں زندگی کی لہر پیدا کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے تو آزاد فضا میں آنکھ کھولی 1947 سے پہلے جو یہاں پہ صورتحال تھی. ایون کہ مسلمانوں کو عید میلاد النبی کے موقع پر دکانوں میں ایک سے دوسرا بلب جلانے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ عقیدت مندی کے, جس طرح سے اب ہم پورے کا پورا شہر روشن کر لیتے ہیں, اس وقت ان کو ہندو یہ بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی دکان میں ایک سے دوسرا بلب جلا لیں. تو ہم لوگ اور آپ جتنی بھی یہاں پر فیمیلز ہیں محسوس کر سکتی ہیں, اور مشال صاحبہ خود کے آپ کو بتائیں گی کہ کشمیری خواتین جو ہے خود بھی سری نگر گئیں, کشمیر گئیں اور وہاں پر دیکھا کہ کس تکلیف سے, کس کرب سے وہاں کی خواتین گزر رہی ہیں. ایک گھر میں سے اگر کسی کی عزت کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ سارے گھر والے جو ہے وہ زندہ لاشیں بن جاتے ہیں. کس تکلیف اور کرب سے جو ہے وہ گزرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ مسنگز ہیں, اور بچے جو ہے وہ اپنی ماؤں کی تلاش میں ہیں, اپنے باپ کی تلاش میں ہیں. اور کل ابھی مشال صاحبہ کی بیٹی, ہم ایک پروگرام میں تھے, تو میں جب بھی مشال صاحبہ کے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے سامنا نہیں ہو پاتا رضیہ سلطانہ صاحبہ کا کہ وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہوگی. کس طرح سے وہ تو ہم سب لوگوں پہ یہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حصے کا رول جو ہے وہ پلے کریں. اور اب رول پلے کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. آپ لوگ آرام سے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالیں گے, اپنا رول پلے کر لیں گے. دیر از نو نیڈ ٹو ٹیک اینی ویزا, نو ٹیک ٹو اینی اسپینڈ منی, کچھ بھی. آپ بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنا رول جو ہے اس میں پلے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آخر میں فیض احمد فیض صاحب کی چند ایک کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم و جان بچا کے چلے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی,
کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں۔ گھر آج اوج پہ ہے تالے رکیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی نئی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر ظفر اقبال صاحب۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں پر اس وقت جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو سن کر کسی کا بھی دل لرز جائے، ہر آنکھ اشکبار ہو جائے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کشمیر کی مٹی ہمیں عزیز ہے، کہکشاؤں سے کہیں زیادہ روشن ہے، مہتاب کی کرنوں سے کہیں زیادہ درپشندہ ہے۔ خاک و خون سے ہمارا تعلق وجودی نہیں ہے بلکہ قلبی ہے۔ Ladies and gentlemen, now I would like to invite one of our students, Shanzila Fatima, to come on the stage and present a poem. I'm hopeful that in this valley of despair, near the coffins of my people, in the cries of my children, where you abuse my right to live, where the autumn is stuck from decades, you will see there a wind will blow, the sky will roar, and the earth will bleed, and the universe will witness who you are. How you burned my peaceful lands, how you burned my honor in flames. You think you're powerful, go celebrate your victory. But for the world, till the end, you're nothing but a stain on the pages of history. I'm hopeful that very soon the freedom bells will ring. Very soon the freedom bells will ring. Thank you. ظلم رہے اور امن بھی ہو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے کہ تم ہی کہو۔ I would like to invite Rai Muhammad Nawaz Khan Kharal, Chairman Kashmir Commission of Pakistan, to come on the stage and share his thoughts with us. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز محترم مہمانان گرامی، فیکلٹی ممبر اور باضمیر اور ہونہار بچوں، السلام علیکم۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میرے اندر ایک امید کی شمع جو ہے وہ بہت روشن ہوئی ہے کہ آج میں جس جگہ پہ آپ سے مخاطب ہوں، جس قوم میں اس کی بچیاں اور نوجوان شامل ہو جائیں جس تحریک میں بھی، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ رک نہیں سکتی اور اس کو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج جتنی تعداد میں یہاں بچیاں موجود ہیں اور جس شعبے سے ان کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے اس تحریک کو اپنی زندگی میں زیادہ نہیں تو 10 منٹ ہی دے دیے، یہ سمجھ کر کہ زندگی میں انسان جب بھی کائنات میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مشن ہوتا ہے۔ اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ہم دن رات کوشاں رہتے ہیں، مگر انسانیت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ انسان جب کائنات میں آتا ہے تو اس کا کوئی ایک الگ سے جو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے
تخلیق کیا ہے انسان کو، اس میں بھی تھوڑا بہت کرنا تو زیادہ چاہیے، لیکن اگر کم بھی کر لے، تھوڑا بہت ہی کر لے، تو پھر وہ لوگ زندہ اور جاوداں ہو جاتے ہیں۔ آج تک آپ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کتنے پرائم منسٹر آئے، پریزیڈنٹ آئے، بڑے بڑے دنیاوی بڑے آئے، ان کا نام و نشان بعد میں مٹ جاتا ہے، کوئی ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہوتا ہے، ان کے نام زندہ و جاوداں رہتے ہیں، یا جنہوں نے بڑے مشن کے لیے کوئی کام کیا ہوتا ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال صاحب، محمد علی جناح صاحب، یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اب مجھے زیادہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی ڈاکٹر صاحبہ نے اور پروفیسر صاحب نے جامعہ اور بڑی زبردست گفتگو فرمائی انٹلیکچوئل، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ میں اتنا کہوں گا کہ اس مسئلے کو سیاسی بھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، بہت مختصر وقت میں انہوں نے انتہائی جامع اور مدلل باتیں کی ہیں، میں بڑا امپریس ہوا ہوں۔ آپ کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت دینا ہے ایز اے انسان، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نسل کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ کشمیر کو اپنے دل میں جسٹ جگہ دینی ہے اور اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ دیں۔ یہ جو مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا جہاد کے لفظ سے، اور ہمارے لوگ اس سے بات کرنے پہ کتراتے ہیں، جہاد خالی قتل و قتال کا نام نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ آپ چاہے 5 منٹ ہی یہاں بیٹھے ہیں، 10 منٹ ہی بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ جہاد جو ہے وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ خالی قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے۔ یہ مغرب والوں نے اس کا غلط ترجمہ کر کے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل کوشش کا نام ہے، جوہد سے جہاد نکلا ہے۔ تو ہمیں اس جہاد میں حصہ لینا چاہیے، ہم پہ فرض ہے ایز اے مسلمان اور ایز اے انسان۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس کے لیے سکھ ہونا، مسلمان ہونا، کرسچین ہونا کوئی ضروری نہیں، باضمیر ہونا ضروری ہے۔ اور کشمیر کی کاز کے لیے آواز اٹھاتا ہی وہ ہے، یا اس کو سنتا ہی وہ ہے جو باضمیر ہو۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو میں ابھی نہیں کروں گا، محترمہ مشال ملک صاحبہ کریں گی۔ آپ سب لوگ اپنی زندگی میں تھوڑا بہت وقت دیجیے، اور اس کاز کے لیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ UN کو لکھیں، آپ پوری دنیا میں آواز بلند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور یہی جہاد ہے۔ یہی آپ اپنے اندر ایک ادارہ ہیں، جس قوم میں بچوں کا، مزدوروں کا، نوجوانوں کا خون شامل ہو جائے، وہ تحریکیں رکتی نہیں ہیں۔ کشمیر انشاءاللہ جلد آزاد ہونا ہے اور ہو کے رہے گا۔ آپ انڈیا دیکھ لینا، میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، آج وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، اللہ کے عذاب میں وہ آ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہاں ہم سے تو سکھ بازی لے گئے، سکھوں نے جتنی جرت کے ساتھ اپنی آواز اٹھائی ہے، کاش ہم مسلمان بھی اتنی جرت اور جوامردی کے ساتھ آواز اٹھاتے۔ آج انہوں نے مودی کا جینا حرام کر رکھا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے۔ ہم خالی یہ 2-4 دن تقریریں کرتے ہیں، اور کاش ہماری پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو کچھ غیرت آ جائے، کچھ ہوش آ جائے کہ اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے وہ دن رات لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ریلیاں اور جلوس نکالتے ہیں اور مر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ کاش ان کو کشمیر کا درد ہو، کشمیر کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہو، اور یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا اگر ہمارے یہ سیاستدان نیک نیتی کے ساتھ، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں کسی ایک پارٹی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میں تمام پارٹیز کو کہتا ہوں کہ اب بھی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی نیتیں صاف کر کے
کشمیر کے مسئلے کو سب سے پہلے اجاگر کریں. یہ شاہراہ ہے پاکستان کی، اگر یہ تقریباً کٹ چکی ہے، ہمیں آنے والے وقت میں اتنے خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم بچوں سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستان کا تمام تر پانی جو ہے وہ کشمیر سے آتا ہے. اگر یہ رک گیا، جس پہ وہ ڈیم پہ ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے ادارے بھی اور ہماری حکومتیں بھی سو ہی رہی ہیں. ڈیم ایک رات میں نہیں بنتا، ڈیم پہ سالوں سال لگتے ہیں. لیکن وہ جماعت علی شاہ غدار وطن جو 20 سال براجمان رہا اور اس نے ہمارے حقوق کو بیچ کے اربوں روپیہ کھا کے آج کل وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، اور ہمارے ادارے بھی اور ہماری حکومتیں سوئی رہی. خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ایک ایک بوند کو پانی کو ترسیں. اس لیے ہمیں اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا. اگر اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں، ہماری انڈسٹریاں بند ہو جائیں. تو اس لیے آپ کو جاگنا پڑے گا. وقت بہت تھوڑا ہے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ سر. میں کس کو آواز دوں، میں کس کے پاس لوٹ جاؤں، جی تو چاہتا ہے پھر سے آسماں پہ لوٹ جاؤں. زمین کی جنت نہ بنایا جاتا مجھے، اس طرح اتنا نہ ستایا جاتا مجھے. میری آغوش نے سنبھالیا ہے معصوم بچوں کا لہو، کرتی ہیں لاشیں ہر روز مجھ سے گفتگو. تحریک آزادی پاکستان میں خواتین نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ایک بھی قدم پیچھے نہ ہٹی. دور حاضر کی سب سے بڑی آزادی کی تحریک اس وقت کشمیر میں جاری ہے، جہاں بھارت نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے. اس جنگ میں بہت سے کشمیری لیڈروں نے اپنا جان و مال اپنے خاندان تک قربان کر دیے. اسی طرح کی ایک نڈر خاندان کی ایک نڈر خاتون جو دنیا بھر میں کشمیر کی آواز بن گئی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دعوت دینا چاہوں گی مس مشال حسین ملک کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور کشمیر کی یکجہتی کے حوالے سے اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I'm very grateful to Professor Anjum for organizing this talk today, and to the respectable speakers, highly respectable Rai Muhammad Kharal Sahab, and to highly respectable Professor Zafar Sahab, and to all the beautiful young girls sitting here, energetic, intelligent, and obviously to the faculty that is grooming and teaching them. And since this is a Solidarity Week happening all over the country, and I was very excited to visit Lahore College for Women, because unfortunately 2 or 3 times they contacted me and I was committed elsewhere, so I could not come here. But as the previous speaker spoke quite beautifully, and they expressed their solidarity with us and their passion and their commitment. And one of the young students, I really liked your poem. What's your name? Shanzala. Very moving poem. I think it should be published in some newspaper. And the way you recited it, that was also very powerful. I think some video shot of that could also be shared on the social media and elsewhere. I think coming to the main topic of what's happening in Kashmir right now, I think you're all aware that especially now that you've felt a fraction of that lockdown that Kashmiri people have been going through since decades. I mean, we've been breathing in and out, curfews, sieges, lockdowns, and whatnot. And but the world witnessed this during COVID-19, a fraction of what we go through, to save the lives of the people. It was basically this lockdown that took place around the world was to take care of your health. Your governments, regimes wanted to protect the people, the civilians.
But even then, it was very depressing for people. We lost a lot of loved ones. We saw that life was so, unpredictable, that the whole world order simply changed. Airports were shut, economies collapsed, colossal loss everywhere. Jobs were lost, schools, colleges. I mean, how depressing it must have been for all the girls over here to be stuck at home, all the time. I mean, how long can you be stuck on gadgets? There's a limit to that as well, or just confined to your rooms or your homes. You can't travel, markets are closed, businesses are shut, restaurants. And yes, then again, Pakistan witnessed a national load shedding also for a day, few weeks back. اور اس سے بھی بہت زیادہ پینک کریٹ ہوئی تھی. تو دس از اے لائف اسٹائل فار کشمیریز. mean one generation after the other, then the other. And yes, the killing spree sometimes, because that remote control is in the hands of Indian Army, so that escalates sometimes. Then the tide of violence goes high from their side, and then it simmers down, and then after a few days another encounter, another kidnapping, or but when you look at human history, our own human history, I think we have seen that there has been many wars and conflicts over centuries, since the world was made. But one thing which is very common in war-ravaged areas and conflict zones is that sexual violence. Because since all girls over here, and I would like to share with you that in wars and conflicts, women and children are the most vulnerable. They are weaker in that sense, and sexual violence or rape as a weapon of war is used here. But it's mostly used on an individual level if we research on it. But whereas when you look at the situation in Indian occupied Jammu and Kashmir, this has state patronage, it has the state protection, where this weapon is supported to intimidate, to terrorize, to totally tarnish our pride and our honor, so that we get scared and we give up on our freedom struggle. So this is the tragedy of this. And as the previous speakers, one of them mentioned that a lot of people go missing there, and it has the highest ratio of half widows and half mothers. These are titles which have come into birth from our conflict. Half mothers are those mothers that have lost their sons or daughters, their children, and they have not received their dead bodies, and they're still waiting for them. And there are thousands and thousands of half mothers in Kashmir. And then the half widows, women whose husbands have gone missing since years and years, and they are searching for them all over the valley, Jammu Kashmir. They are going to police stations, they are going to army camps, they are going to the courts. دھکے کھا رہی ہیں وہ. یہ جو وہاں کے دھکے they are unimaginable. جس طرح کی وہاں کی باڈی سرچز ہوتی ہیں, وہاں پہ جو چھاؤنیاں ہوتی ہیں, اور جس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے جو فیملیز ہوتی ہیں, اسپیشلی دا فیمیلز. تو بہت ہی ایک عذاب اور ایک کرب سے دس موومنٹ از گوئنگ تھرو. اور پاکستان موومنٹ میں کل آئی واز ایٹ دبستان اقبال, اینڈ I was looking at the portraits of Sir Allama Iqbal and of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and there were students from GCU University over there, and I was just telling them from my own personal experience, because ایک چیز ہوتی ہے نا, کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے, پاکستان اسٹڈیز ایک ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, یا ویژولس 14 اگست کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ, ڈفرینٹ چینلس پہ, اخباروں میں, تو تھوڑا بندہ کھو جاتا ہے فار سم مومنٹس. آئی واز جسٹ ٹیلنگ دیم دیٹ سنس آئی گاٹ میریڈ ٹو دا ٹاپ موسٹ لیڈر آف دس موومنٹ, اینڈ ہی واز دا پائنیئر آف دی آرمڈ اسٹرگل آلسو,
and then he renounced it and he started following the peaceful path like Quaid-e-Azam and like Gandhi. After the world convinced him that you should lead the peaceful political struggle of this movement, because اگر آپ کشمیریز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو 5000 سال کی جو ان کی ہسٹری ہے اس میں کوئی وائلنس نہیں ہے, کوئی آرمڈ اسٹرگل نہیں ہے. تو وہ یاسین واز دا فرسٹ ون. تو وہ بھی ایک حیرانگی کی بات تھی فرام اے کشمیری ٹو ریزسٹ. تو بہت انہوں نے ظلم اس کے لیے سہا, اور مگر جب انہوں نے پرامن تحریک چلائی تو اس میں اور بھی مزید ان کے اوپر ٹارچر ہوا, ان کو جیلیں میں ان کو رکھا گیا, پاگل خانے میں رکھا گیا وداؤٹ کلوتھز, اور ان کے اوپر ایک نارمل انسان کو 3rd ڈگری کے پاگل لوگوں کے ساتھ رکھنا وداؤٹ کلوتھز, اور 2 سال وہاں رکھا گیا آگرہ کے مینٹل جو ان کی جیل تھی. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی جیلس میں ان کو رکھا گیا ٹو بریک ہز ول بیسکلی. سو وین آئی گاٹ میرڈ ٹو ہیم, اس وقت سے لے کر اب تک, I got married in 2009 and it's 2021, and my clock is still, it's gone back into 1947, and the era before Pakistan came into being. And I know it's surprising for somebody to go back into an era where I was never even born, but the connection, because since I went to Indian occupied Jammu and Kashmir after marrying Yasin, I lived there in Mysoma, Lal Chowk, اور یہ کنان پوشپورہ کا جو ریپ کیس ہے اس کے اوپر بھی وہاں جو لڑکیاں جو ریسرچ اس کے اوپر کر رہی ہیں انٹرنیشنل ریسرچرز کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے. سو آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ دا گرلز ہیئر دے آر انٹرسٹیڈ ٹو نو واٹس ہیپننگ ان کشمیر, بیکاز دس انسیڈنٹ آف کنان پوشپورہ, اس طرح بہت سی میں نے وہاں پہ فیملیز کو میں ملی ہوں ہمارے اپنے گھر کے اندر. مائی سسٹر ان لا آمنہ, she was, mashallah, she was called the beauty of Kashmir, very beautiful, very brave girl. And when Yasin was in the armed struggle, so she was I think 13 or 14 years at that time old, so raids hoti thi ghar pe, so they would come and ask the family where is he, and ghar ka pura uthar puthar karna, sari cheezein nikalna, so they would take her out and the others, to unko mara pita jata tha. But she was a young kid, like 13-14, تو ان کو نا وہ اسٹیب کیا جو یہ گن کیا کہتے ہیں گن بٹس کے ساتھ پاؤں پہ. سو ٹل ڈیٹ شی ڈزنٹ ہیو ٹو نیلز, دے گاٹ انفیکٹیڈ, اور پھر وہ کبھی اگے ہی نہیں, اور پھر ان کے بال ہی گر گئے ٹراما سے. پھر بہت عرصے بعد شی ریکورڈ. تو وہاں پہ بہت کہانیاں جو ہے جو بہت سی جو دکھ کی بات بھی ہے, اور پھر دین اٹس اے کنزرویٹیو سوسائٹی, رپورٹنگ ہوتی نہیں ہے, ریکارڈ ویسے بھی نہیں انڈینس چاہتے ہیں کہ ریکارڈ میں آئے جو وہاں پہ ٹارچرز ہو رہے ہیں. تو بہت کم انسیڈنٹس, جس طرح کنان پوشپورہ از ون آف دوز انسیڈنٹس جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی امریکہ کے اس کے اوپر کافی ایشو کی تھی اسٹیٹمنٹس کی, کافی پروفس بھی ہیں. تو بہت کچھ وہاں پہ ہوا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا ہے. مگر جس طریقے سے رائے صاحب نے کہا, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں تو ظلم 5 اگست سے نہیں ہو رہا ہے, 370 سے, اس سے کہیں پہلے ہے. اور مجھ سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور لوگوں کا ایک کویشچن یہی ہوتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس. پہلے بھی ان کی آکوپیشنل فورسز تھیں, پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا, پہلے بھی ریپ ایز اے ویپن آف وار تھا, میسیکرز تھے, ہر چیز تھی. تو واٹ از دا ڈفرینس اگر مودی نے یہ کر دیا ہے؟ پچھلی کانگریس کے دوران بھی پھانسی گئی بہت سے لوگوں کو, تو کیا فرق ہے؟ تو فرق بس اس میں جو بہت ایک میجر فرق یہی ہے کہ پہلے آرمی تھی وہاں پہ, انڈین آرمی, اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر ایک آکوپیشنل فورس. پھر اس کے بعد اب ہندوستان کی عوام کو بھی وہ لائسنس دے دیا گیا کہ جاؤ ان کے گھروں پہ قبضے کرو, ان کی اونرشپ کے رائٹس لے لو, پراپرٹی رائٹس کشمیریوں کے, ان کو اسٹیٹلیس کر دو, اور ان کو کمپلیٹلی اپنی زمین پہ ٹو ڈس انفرینچائز دم, ٹو میک دم ریفیوجیز. It's happening in Palestine also, the Jewish settlements at the West Bank, and same thing is being replicated over here to change the demography. So their plan is that in the next 4 to 5 years that they want to make it into a mini India, and
then conduct a plebiscite or allow the UN observers to come. So that will be, I mean, the biggest loss ever to this movement. लाखों शहादतें हैं, इतनी बड़ी स्ट्रगल है और सबसे पुराना मसला है UN के अंदर. For your information, maybe most of you know that, I'm sure you're educated girls, and it is going to be something where we cannot even, do anything about it, because we don't have any army, we are a defenseless, unarmed nation, और hardly कोई less than even 1% से भी बहुत कम लोग होंगे जो armed struggle में होंगे. It's a 99.9% peaceful struggle. So I think that is the main point. और अब वहाँ पे कुछ दिन पहले अंबानीज भी वहाँ पे गए, वहाँ पे गुलमर्ग के अंदर बहुत ही खूबसूरत हमारा स्कीइंग रिजॉर्ट है, वहाँ पे उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वहाँ पे होटल्स बनाने के, और वहाँ पे हज़ारों एकड़ लैंड जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं वहाँ पे रिटायर्ड आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए, फॉर देयर फैमिलीज़. उसी तरह फिर वेलफेयर की पॉलिसीज़ हैं, फिर स्टूडेंट्स जो हैं उनको, इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे सारी सीट्स दी जा रही हैं कश्मीर की. तो मैं बता रही हूँ कि ये एक 1 स्टेप फर्दर है ऑक्यूपेशन का. फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम इन्होंने ले लिया है कंट्रोल में. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 years कुछ भी हो सकता है. कोरोना के जो पिछले 4 महीने उसमें 10 लाख फैमिलीज़ इंडियंस को जो है उन्होंने रेजिडेंसीज दे दी हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की. तो आप लोगों से मेरा यही एक, आई थिंक आई एम हियर टू शेयर द स्टोरी एंड द रियलिटी, एंड ऑल्सो टू आस्क यू पीपल फॉर हेल्प, एंड ऑल्सो टू मेक यू रियलाइज दैट why is Kashmir so important for Pakistan's survival. I'm not talking about the human aspect. That is the main aspect, I think. Before even being a Muslim, Hindu, Sikh, or Christian, or any religion, Allah has made us human beings, and humanity is above everything. But apart from that, the security, the economic costs of this issue are so high that this is, I think, the deadliest nuclear flashpoint in the world. Now we have even China attached to it. And then this water that Rai Saab is drinking or about to drink, this is life. What is water? Water is life. Water is oxygen. And that life, after Allah Almighty, comes from the Kashmiri people's resistance. Because otherwise they are constructing dams, they are doing everything, but it's due to our forefront defense line जो आप लोग कहते हैं हमें, वो हमारी resistance है, हमारी तहरीक जो चल रही है उसकी वजह से हो रहा है. और ये आपके हाँ हर जगह बहुत ही I'm happy ecology के बारे में, go green, save the planet, बहुत बातें होती हैं, campaigns होती हैं, tree plantation campaigns. But when it comes to the source behind it, that is water. So where does that come? So even if you really go into the depths of the matter, the greenery that you have in Pakistan, the flowers that bloom, the vegetables that grow, you're an agro-based economy, the oxygen, you're even nuclear. You are because of Kashmir, and nuclear also works with water. And your CPEC, the Silk Route, which will be a game changer, as they say, where global powers will change if this flourishes. That passes through Kashmir, that Silk Route. So it is it is, I think, the most important issue after getting independence of partition is the unresolved issue of Kashmir. It is from the human aspect, from the political aspect, from the diplomatic aspect, from the security aspect, every aspect, economic aspect, you name it. Kashmir stands the tallest, and it is your foundation. It is not just of your cornerstone of your foreign policy. So I think it's very, very important for you that when you open the tap water, you go take a bath, or you do your wuzu, you realize that there's a huge sacrifice, and India does not honor any Indus Water Treaty. So you have to keep that in mind.
They're people who will always break the laws, their nation. As they did with Article 370 and 35A. And I think it's very important, as Professor Saab said, that social media is very important, and I've been covering hundreds of educational institutes because it's my passion, it's my die-hard passion, that when I go in the public, I try to create a grassroots mobilization drive of awareness on the importance of the Kashmir issue. And Kashmiri people, as I've explained about them and you've read about them, you know them, or you have contacts with them, it's a coffin-clad nation. It's a nation that can starve to death. You people have just witnessed 1 year of, वो भी mild सा देखा आपने जो वहाँ होता है. वो भूखे भी हैं, प्यासे भी होंगे, दवाइयाँ भी नहीं होंगी. हमारे साथ ये अक्सर होता है, वहाँ पे वैक्सीन्स एक्सपायर्ड होती हैं, जाली भेजते हैं वो वहाँ पे. खाना पीने के अंदर भी बहुत से मिलावट होती है वहाँ पे. तो ऐसे हालात के अंदर the male family members are usually jailed, they're missing, or they have been martyred, or they're unemployed. तो ऐसे में सारा जो बोझ है वो यंग लड़कियों पे, औरतों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर आ जाता है. To look after themselves, protect themselves, their homes, to go out, earn, and to study. And they're beautiful, dynamic, and intelligent people on this earth. It's not like that they didn't have any dreams or they didn't want to have a very secure and very, beautiful life. Of course, they were born in heaven. They have to be beautiful and dynamic. But it's a living hell that India has made, that heaven. So I think the least tribute you can give to them for at least the 70 years of the water that's coming naturally from there, it's because of their resistance. So now, since the Shairag is cut, I think we need to really think over it, ponder over it, and start a peaceful grassroots mobilization drive amongst the youth. Social media, YouTubers, Twitter, Facebook, and apart from that, just being stuck on the gadgets is also abnormal, but that is good to do it for portion of a time, but the other should be your activities, physical activities like drama, theatre on Kashmir, poetry like this girl. I'm appreciating her because the poetry was beautiful and her confidence, and this is a tribute which can leave an impact, because through paintings, through poetry, revolutions have come in the world. When I met Yasin, I'm talking from my own personal experience. I was in my O-levels in 2005, and the peace process was going on, and my mother was a senior leader of PMLQ, and we went to a function, and he was reciting poetry of Faiz Ahmed Faiz. लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लोहे कलम पे लिखा है. उस वक्त इतना समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर बट उसका एक इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हुआ मेरे सोल और माइंड और हार्ट के ऊपर, दैट डेस्टिनी आपको कहीं भी ले जाती है रेवोल्यूशंस के अंदर. तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंस मैं इसको देती हूँ कि राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्रीज. अब मीडिया साइंसेस का दौर है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू विच यू कैन सेंड आवर मैसेज अक्रॉस. और आजकल वो आई हुई हैं दो शॉर्ट वीडियोज़, लाइक इन्फोग्राफिक्स भी एक है, एक वो जो शॉर्ट जिस तरह AJ की होती, अल जज़ीरा की है, क्विंट है, इस तरह की. आई वुड इनकरेज द स्टूडेंट्स कि आप शॉर्ट लाइक 1 मिनट स्पैन होता है कंसंट्रेशन का, उस तरह की आपको मूविंग बनाए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज कश्मीर के ऊपर. चाहे कोनान पोशपुरा हो, चाहे जो बच्चा है जिसके नाना को शहीद कर दिया गया था, वो एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी. वहाँ न्यूमरस इंसिडेंट्स हैं. यू कांट गो देयर बट यू कैन गूगल, यू कैन गो ऑन फेसबुक. आई कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू योर प्रोफेसर because this will help us. Because I'm not coming here just to give a lecture. I want something in return from them for this cause, for those people, to keep it alive. And in the end, I would, sorry, it was a very, I also don't like long speeches, they get boring. But I think I just had to express my heart out today as well. And in the end, I just want to read a poem that I wrote, Carnage of Freedom. Let's stroll into the gardens of heaven, they say.
Is it life or a tempest wild today? The occupiers greed, the occupiers know. My creed is my Kashmir, be it heard afar but never low. If those seek heaven on earth, go witness the beauteous, beyond all praise, a place called Kashmir, without the veils and the curtains raised. My shattered eyes are a sight to see, what a heaven coffined by griefs. These nameless graves of today were bustling crowds of yesterday. Gone too soon, gone too far where they lay. O mankind, now what to say? Have our turn and go away? The stains of their blood are alive, draining from every path and street. My countrymen have left for their trail without an arrow or a bow. In their hearts just a woe, days to months to years they passed, without the sight of your glance. Then a martyr came in my dreams and said, don't tell my wailing mother I have died, for this life is but one night. Rest awaits the dawn of light. Even the doom cannot shake thy glory of his soul. He who lies at the fountain of love is thy martyr. Through roaring freedom from the streets and facing lashes of the tyrant's heat, who whips our weakly bodies with darts and tears our hearts, and to the helms of the mighty hands that twirl our necks and bows till the blood trickles into the ground. Torture, trouble, mockery, slavery at every mile. What all haven't I suffered in this trial? What liaison can we have with the budding flowers, they say? One moment pencils and books, the next pellets and insha. Oh my Asifa, we are ashamed to call this earth your shining ray. Where you couldn't dance nor play to the joys of innocence that day. This girl was child 8-year-old Asifa. She was gang raped in a temple in Jammu, a Muslim girl. This was for her. Where you couldn't dance nor play to the joys of innocence that day. The beasts were feasting on your hues and cries, and the temple bells wailing your helpless sighs. The tyrant that feels proud today for the crown, which happens to be Modi, who knows Mishal, in this battle of swords and hearts, tomorrow it may forever drown. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Mishal Hussain Malik, for sharing your worthy words and beautiful poem with us. جیسا کہ مشال حسین ملک نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا اظہار خیال کیا، آج ہمیں اس عہد کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی، جب تک ان کی آواز نہیں سنی جاتی، ہم اپنے جہد و مسلسل کو جاری رکھیں. ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے کہ کشمیریوں کی آواز کو جس حد تک ہو سکے دنیا میں پھیلایا جا سکے. In the end, I would like to thank my all worthy guests کہ وہ یہاں آئے and honored us with their presence. I would like to request Dr. Anjum Zia, our Head of Department, Department of Mass Communication, to present the souvenirs to our guests as a token of gratitude from Lahore College for Women University. Ms. Mishal Hussain Malik. Chairman, Peace and Culture Organization.
Professor Zafar Iqbal, writer and a human rights activist. हाँ, उसके बाद मेहमान जाएंगे Rai Muhammad Nawaz Khan Kharal, Chairman Kashmir Commission of Pakistan. Now I would like to invite the faculty of Department of Mass Communication to please group in for the group photo.